अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द न्यूज़ रिव्यू संगत मां आहियां जो मेज़बान फयाज़ नाइच। अॼु पाण गुफ़्तगू कंदासूं प्रोजेक्ट इमरान ख़ान जे बारे में। प्रोजेक्ट इमरान ख़ान को अॼु जो न आहे ऐं न को जनरल बाजवा, न को हिन दौर या उनखां अॻियों दौर जनरल राहिल शरीफ़ जो दौर, उनखां अॻियों दौर जेकॾहिं पाण इन जा पेरा खणंदासूं त इहो प्रोजेक्ट जनरल हमीद गुल जॾहिं रिटायर थियो उन वक़्त जो आहे ऐं उन वक़्तु जेको आहे जनरल हमीद गुल इहो ॿूटो रखियो ऐं उन वक़्तु उन जी तालीक़ जो कमु जेको आहे उहो काज़ी हुसैन अहमद साहिबु जेको जमात इस्लामी जो सरबराह हुयो उन पिया कयो ऐं उहो जेको परवेज़ मुशर्रफ जे ख़िलाफ़ु जेको आहे इन खे ॾींहंनि में ई इन खे लॉन्च कयो वियो ऐं पोइ इहो जेको ॿूटो आहे उन खे मुख़्तलिफ़ हथनि मां थींदो जनरल पाशा जे हथनि में आयो। जनरल पाशा जे हथनि खां पोइ जनरल ज़हीरुल इस्लाम खां वठी ऐं ताज़ी असांजी जेका मौजूदा क़यादत जेका हाणे तव्हां ॿुधो पिया त मोहन इस्लाही साहिबु चए पियो त असांखे बाजवा साहिबु तोड़े बाजवा साहिबु ऐलान करे चुको त असां फरवरी 21 में फ़ैसिलो कयो त सियासत में न ईंदासीं, पर नो कॉन्फ्रेंस मूव वक़्तु बि जेको आहे उहो पंहिंजो हिदायतूं ॾिए पियो काफ लीग वारनि खे त तव्हां इमरान ख़ान जी सपोर्ट कयो। इहो प्रोजेक्ट इमरान ख़ान ठहियो छो ऐं उन जा मक़सद छा हुया ऐं जहिड़े नमूने सां हुनखे पेश कयो वियो, कलाकनि जा कलाक जेको आहे उनखे ॾिना विया, उनखां धरणा लॻाया विया राहिल शरीफ़ जे दौर में ऐं पोइ कलाकनि जा कलाक जेको असां ॾिठोसीं पूरी मुल्क जी मीडिया जेका आहे उहो प्रोजेक्ट इमरान ख़ान ते फोकस रही ऐं बार बार ॾेखारियो पियो वियो त हाणे निंड मां उथियो आहे, हाणे कंटेनर ते अची वियो आहे, हाणे जेको आहे सुम्ही पियो आहे, हाणे हुन सां फलाणो मिलणु आयो आहे, हाणे हुन सां ऐं हाणे जेको आहे कप्तान जेको आहे उहो वर्ज़िश पियो करे, हाणे पुशअप्स पियो करे। इहो सॼो मंज़रनामो जेको जहिड़े क़िस्म जो माहौल ठाहियो वियो उनखां बि अॻे जहिड़े नमूने सां हुनखे पेश कयो वियो हिकिड़े बाकिरदार, हिकिड़े ईमानदार ऐं हिकिड़े जेको आहे इहो माण्हू वांगुरु ऐं ॿिए तरफ़ जेको आहे हुनजी ज़िंदगी जा जेके बि ॿिया पासा हुआ उहो जेको ताज़ो हाणे इलेक्शन कमीशन में केस हले थो, हुनजी जेका न्याणी आहे जेका हुन ओन न कई आहे या ओन कई आहे त हुनखे डिक्लेयर न कयो अथई, जेका हुनजे पुटनि सां गॾु हुते रहे थी पई, उनखां वठी उनजी जेको लाइफ स्टाइल जेको हुयो पिले बॉय वारो, उनखां वठी हुनजी जेका आहे ख़ुदि जेका लग्ज़रियस लाइफ हुन गुज़ारे पई बग़ैर कंहिं पंहिंजो इनकम जे सोर्स जे जेको अहिड़ो को नज़र अचे थो, को वकील आहे छाकाणि क्रिकेट खेॾे त हुनखे 92 जे वर्ल्ड कप खां पोइ त हुन कोन खेॾी आहे, मतिलबु 92 खां वठी 30 साल हिन माण्हू जेको आहे उन वक़्तु जेके पैसा कमाया उन्हनि 30 सालनि में उन्हनि पैसनि मां गुज़ारो पियो करे हेॾे आलीशान महल में बि रहे पियो। उनजे कंहिं बि पासे ते का बि टेका टपड़ी न थी ऐं मुसलसल उनजा अहिड़ियूं हैरत अंगेज़ ख़ूबियूं जूं ॿुधायूं वियूं त हीउ अहिड़ो कैप्टन आहे, अहिड़ो कप्तान आहे जेको जंहिं हथ में विझे त उहो सो करे छॾे ऐं ॿ मिसाल बार बार असांखे ॿुधाया विया त लम्सन ठाहे छॾियो आहे ऐं हिन जेको आहे पंहिंजो जेका हिकिड़ी इस्पताल ठाहे छॾी आहे कैंसर जी ऐं हीअ ईअं आहे हुन में जेको आहे शौकत ख़ानम जे नाले सां जेका हुनजी माउ जो नालो आहे। त इहो सॼो सिलसिलो जेको आहे प्रोजेक्ट इमरान ख़ान खे जहिड़े नमूने सां स्टेप बाय स्टेप जेको आहे अॻिते वधाईंदे 2018 जे इलेक्शन में जेको हाणे बाजवा साहिबु चए थो त असां कुझु न कयो हुयो पर RTS सिस्टम छो वेठो हुयो हर कंहिंखे ख़बर आहे ऐं उहो त हाणे सभई माण्हू 18 जे चूंडनि जे बारे में बाख़बर आहिनि त 18 जे चूंडनि में छा छा थियो हुयो, पर उहो प्रोजेक्ट जहिड़े नमूने सां आख़िर में उन प्रोजेक्ट जे बानीकारनि ऐं उनखां पोइ बानीकारनि खां मुख़्तलिफ़ हथनि मां थींदो थींदो जन आख़िरी हथनि में वियो उहो जनरल फैज़ ऐं जनरल क़मर जावेद बाजवा हुआ। हाणे जॾहिं उहे ॿई हलिया विया आहिनि त इमरान ख़ान जूं ऑडियो लीक्स वीडियो लीक्स जो सिलसिलो शुरू थी वियो आहे। हाणे जेको रिसेंटली पहिरियों त इहे जेके वाचनि जी ऐं तोशा ख़ान जा केस हलिया पिया उहे पंहिंजी जाइ ते ऐं उनजी भेनरुनि जा जेके सिलाई जे मशीनुनि मां जेके बिलियन कमाइण जा सिलसिला पंहिंजी जाइ ते, सोनामी ट्रीज़ जा मामला पंहिंजी जाइ ते ऐं जेको आहे BRT पिशावर जा मामला पंहिंजी जाइ ते, ॿिया केतिरा ई मामला हुआ जिन ते इमरान ख़ान जी हुकूमत में
कंट्रोल रखियो वियो त उन्हनि मां अमलनि खे ॿाहिरि न अचणु घुरिजे। पर हाणे जॾहिं उनजी हुकूमत ख़तमु थी आहे ऐं उहे जेके ॿ जेके उनजे मथां हथ हुया, जनरल बाजवा जो ऐं जनरल फैज़ हमीद जो, छाकाणि हाणे त बिल्कुलु वाज़े थी वई आहे त जनरल बाजवा साहिबु आख़िर वक़्त ताईं हुनजो हथु हुयो इमरान ख़ान ते। त हाणे जॾहिं उहे ॿ हथ न रहिया आहिनि त आख़िर इन प्रोजेक्ट इमरान ख़ान जो थींदो छा? ताज़ो हाणे अॼु जेको आहे ऑडियो लीक आई आहे, छो तव्हांखे बल्कि तव्हां ॾिसी चुकियो हूंदव, पर हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हांखे उहो ॿुधायूं था त ज़ुल्फ़ी बुख़ारी ऐं इमरान ख़ान जी घरवारी बुशरा जेका आहे उहा पाण में छा पिया ॻाल्हाइनि ऐं उहा जेका गुफ़्तगू थी आहे उहा सही आहे या ग़लति आहे, इहो त हाणे वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड करण वारनि खे ऐं मंज़र आम ते आणण वारनि जो ऐं उनखां पोइ जेको आहे PTI इमरान ख़ान जो मसइलो आहे। पर अञा ताईं तरदीद न आई आहे त इहा का ज़ुल्फ़ी बुख़ारी चयो आहे त इहो कट पेस्ट आहे। बहरहाल कट पेस्ट आहे, इहो कोन चयो वियो आहे त इहो आवाज़ु ज़ुल्फ़ी बुख़ारी जो न आहे या बुशरा जो न आहे, इमरान ख़ान जी घरवारी जो न आहे। इन मां बिल्कुलु वाज़े आहे त अञा ताईं इन मामले में जेको आहे इन खे को फॉरेंसिक करण जी ॻाल्हि ज़ुल्फ़ी बुख़ारी चई आहे, तुंहिंजी फॉरेंसिक कराई वञे, पैसा मां भरींदुसि। पर ज़ाहिर आहे इहो मसइलो जेको आहे कीअं थींदो। अचो तव्हांखे पहिरियों उहो ऑडियो ॿुधायूं था, ऑडियो खां पोइ प्रोजेक्ट इमरान ख़ान ते गुफ़्तगू कयूं था। क्योंकि उनकी यूज की नहीं है तो वो चाहते हैं वो आप कहीं कर दें। जरूर मुर्शिद, मैं कर दूंगा जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मुर्शिद, आप कैसी हैं? अल्लाह के शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब की कुछ घड़ियां हैं, उन्होंने कहा है कि आपको भेज दें, आपको भेज दूं, वो आप कहीं उनको बेच वगैरह दें, क्योंकि उनकी यूज की नहीं है तो वो चाहते हैं वो आप कहीं कर दें। जरूर मुर्शिद, मैं कर दूंगा जी। जी नाज़रीन, गुफ़्तगू तव्हां ॿुधी इमरान ख़ान जी घरवारी बुशरा ऐं इमरान ख़ान जे दस्ते रास्त वेझे दोस्त ज़ुल्फ़ी बुख़ारी जी गुफ़्तगू। ऐं उन सां गॾोगॾु तव्हांखे इहा बि ख़बर अची चुकी आहे त जेका पोइ जेका वॉच हुई जेका पंहिंजो मोहम्मद बिन सलमान जेका आहे इमरान ख़ान खे ॾिनी हुई ऐं उनजे बारे में जेके ख़बरूं आयूं हुयूं ऐं उहा जंहिं ख़रीद कई हुई दुबई मां, उनजे बारे में जेको PTI जो मौक़िफ़ आयो ऐं उनखां पोइ जेको हींअर जेका सूरत हाल आहे त उन्ही जे बारे में जेको PTI जे पारां चयो वियो त जेको इहा वॉच हुननि इस्लामाबाद में विकिती हुई, उहो जेको जंहिं माण्हुनि जे लाइ चयो पियो वियो, उन दुकानदार जो मालिक बि दुबई मां जेको आहे पंहिंजो बयानु ॿुधाए छॾियो आहे, रिकॉर्ड कराए, उहो बि मीडिया ते अची वियो आहे त हुनजो चवणु इहो आहे त हुन अहिड़े क़िस्म जी न वॉच ख़रीद कई आहे, न इहा आहे हुनजे नाले खे बदनाम कयो पियो वञे, तंहिंजे करे हू त मुल्क मां भॼी वियो आहे, छाकाणि त हू ग़रीब माण्हू हिकिड़े नंढड़ो वॉच जो हुनजो दुकानु हुयो, एॾियूं वॾियूं शयूं हू ख़रीद करण जी ताक़त नथो रखे। बहरहाल प्रोजेक्ट इमरान ख़ान हाणे हिन वक़्तु जिते बीठल आहे, इन खां पोइ हुनजो मुस्तक़बिल में छा थींदो उन ते गुफ़्तगू कंदासीं। असांखे जेको प्रोग्राम जॉइन कयो आहे मुल्क जे सीनियर सहाफ़ी नामेर तजनिगार जनाब शाहीन कुरैशी साहब। कुरैशी साहब सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम फयाज नाइक साहब। कुरैशी साहब, प्रोजेक्ट इमरान खान को आपने अपनी आंखों से बनते देखा, आप भी लाहौर में रहते हैं, और ये जो है बनी गाला का किस्सा तो बाद में शुरू हुआ, ये सिलसिला तो ज़ाहिर है ज़बान पाक से शुरू हुआ था। तो आप आज के दिन जब हम ये सारा कुछ अब मंजर आम पे आ रहा है कि जिस आदमी को जो इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन से शुरू करता है, जो अम्र बिल मारूफ की बातें करता है, जिसके हाथ में तस्बीह है, जो अपना खुद को नऊज़ु बिल्लाह वो कहता है कि वो पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरह की जो है वो अपना एक तरह की सियासत करना चाहता है और उस तरह की रियासत बनाना चाहता है। ये जो सारा सिलसिला है, आपके ख्याल में इतना पायस आदमी, अब तो गिरहें जब खुलना शुरू हो गई तो इतना ना बड़ा पाकीज़गी दामन की हिकायत को, दामन को ज़रा देख, ज़रा बंदे कबा देख वाली सूरत हाल हो गई है। आप क्या कहेंगे इस सारे मंजरनामे पे? देखिए, अपना फैयाज साहब, जो आपने प्रोजेक्ट इमरान खान का जिक्र किया है ना, अब ये प्रोजेक्ट इमरान खान के हवाले से सियासी हलकों में, सहाफ़ी हलकों में और हर जगह पे ओपनली डिस्कस होने लगा है। मैं इन मामलात का चश्मदीद गवाह हूँ और मैंने अपने सीनियर साथियों से झाड़ भी खाई और बाद अज़ां उनकी माजरत भी सुनी।
میں تاریخ کی قسم کھا کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو بات کرنی ہے وہ امانت ہے اس معاشرے کی، کہ میں حادثتاً ہی صحیح منو بھائی نے مجھ سے یہ جو ہے شوکت خانم اسپتال کی او پی ڈی کے افتتاح کے موقع پر ہیلپ لینا چاہی عمران خان کے کہنے پر. تو میں عمران خان جیسے آدمی سے فرسٹ ہینڈ ملا، منو بھائی کے حوالے سے ساری رات جاگ کر نیوز روم میں انتظار کر کے. اس وقت یہ جو پروجیکٹ عمران خان ہے، یہ پروجیکٹ عمران خان کے نام سے تو نہیں آ سکتا تھا، کیونکہ انہیں تو اس وقت جو ہے ایک فلنتھروپسٹ اور ایک ہسپتالوں سے شروع کرنا تھا. لیکن جو میرے سامنے اتفاق سے باتیں کھل گئیں، اس میں شوکت ترین اور عاشق قریشی مجھے ملے انہی کے دفتر میں. اور وہاں پہ جب میں انہیں ملا تو مجھے کہا گیا کہ ان کی ہیلپ کروا دیں، اپنے اخبار کے ذریعے او پی ڈی میں کوئی رعایت کروا دیں، او پی ڈی کا افتتاح کرنا ضروری ہے. جب میں ان کو ملا مجھے بڑی شدید مایوسی ہوئی کہ ان کا تو پورا مجھے ایجنڈا سیاسی لگا، کیونکہ جب یہ کہا گیا کہ اس کا ایک سپلیمنٹ بنائے تو میں نے کہا کہ ایک کینسر کا مریض جو ہے بچہ دیتے ہیں جس کی آنکھوں میں امید کی کرن بھی ہو کہ ایک ہاسپٹل بن رہا ہے. اور لاہور کی جو ایلیٹ ہے جس میں نیر علی دادا جیسے مشہور و معروف جو ہیں آرکیٹیکٹ اور انٹیلیجنسیا، یہ کہہ رہی تھی کہ جو یہاں کے چندے اور فنڈ ہیں یہ یہاں لوگوں کے خلاف مذہبی بنیاد پر استعمال ہوتے ہیں، اس سے بہتر چیز یہ ہوگی کہ یہ فنڈ انسانیت کے حق میں استعمال ہو جائیں. اور جو کینسر کے بارے میں ہسپتال بنانا چاہ رہے ہیں عمران خان، تو اس کو کافی سپورٹ، پاپولر سپورٹ دی گئی کہ کیونکہ وہ اپنی والدہ کے کینسر کی وجہ سے ایسا ہوئے. تو جو ہے نیر علی دادا جیسے مایا ناز آرکیٹیکٹ بھی دن رات فری سروس دیتے تھے. اور اسی طرح سے لاہور کے دانشور، لاہور کے بے تحاشا لوگ جو ہیں اس کی انٹیلیجنسیا اس میں ان کو سپورٹ کرتی تھی. ہمارے منو بھائی جو ہیں وہ استاد بھی رہے، دانشور تھے، انہوں نے مجھے بھیجا. لیکن جب میں نے وہاں جا کر دیکھا تو مجھے سیاسی بدبو نظر آئی، جبکہ سیاست جو ہے کسی معاشرے کے لیے خوشبو کا درجہ رکھتی ہے. تو میں نے آ کر، میں بعد میں اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا، میں نے آ کر ذکر کیا منو بھائی سے، تو وہ مجھ سے ناراض ہو گئے کہ چونکہ ہم ضیاء الحق کا ماشاء اللہ اور سیاست کو دیکھتے رہے ہیں ہمیشہ، تو لہٰذا یہ نیگیٹو ہمارا مائنڈ سیٹ بن گیا ہے. میں نے کہا نہیں منو بھائی، انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ یار چھوڑو بچے کو، کینسر والے کو، اور جس کی آنکھوں میں روشنی کی اور امید کی ایک کرن بھی ہو، ایک بہت بڑا کراؤڈ لو، اس میں میرا فیس لگا دو. فنڈ ریزنگ ہو رہی تھی ان دنوں. تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جب میں نے ان سے، پھر ظاہر ہے میں ایک صحافتی اور سیاسی شعور رکھنے والا نوجوان تھا، ہم بھی اپنے تعلیمی اداروں میں اس وقت کی سیاست، کیونکہ اپنے سماج سے ہم جڑے ہوئے تھے، اپنے سماج کے دکھ درد کے لیے اپنی سوچ رکھتے تھے باقاعدہ طور پہ، تو ہماری دلچسپی کا سامان تھا اس میں، تو میں نے اس پہ کام کیا. تو جب یہ آئے نہیں اگلے دن مجھے جو ٹائم دے کر، تو وہاں مجھے ملے جو ان کے اس وقت سینیٹر بھی ہیں شوکت ترین صاحب، اور اس سے کے بعد بھی میری ان سے بات ہوئی کہ یہ قوم کی امانت ہے. اور اس وقت یہ وزیر خزانہ بھی نہیں بنے تھے. تو میں نے کہا کہ کیا حال ہے، کیسے ہیں؟ فلائٹ میں ملے تو ملاقات ہوتی. انہوں نے کہا وہ یار آدمی یوز کرتا ہے اور اس کے بعد چھوڑ دیتا ہے، میرا تو اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے. سی پیک کی ڈیولپمنٹ تھی، سی پیک پہ انہوں نے مجھے سمجھایا کہ پاکستان کے لیے لاسٹ ہوپ ہے کہ سی پیک ہو جائے، اور اس طرح بطور وزیر خزانہ. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں ہوا کیا تھا. اس پروجیکٹ کا نام جو ہے پروجیکٹ عمران خان نہیں تھا، پروجیکٹ تھرڈ فورس تھا. یہ جو تھرڈ فورس کی تشکیل تھی، پیپلز پارٹی اور نواز شریف کو تراش لیا گیا تھا، بنا لیا گیا تھا. پنجاب کی حد تک تو کافی مضبوط بن گئے تھے. اس کے باوجود انہیں ضرورت اسٹیبلشمنٹ کو پڑتی تھی تھرڈ فورس کی، کیونکہ صدارتی نظام بھی اس کے پس منظر میں ہوتا تھا کہ کسی طرح کوئی ایسی معروف شخصیت لے جائیں کہ جس کے بعد وہ سب سے زیادہ ووٹ لے کے صدارتی نظام کی طرف بھی لے جائیں. تو جب یہ انہوں نے اسکولوں سے آغاز کیا تو اسکولوں کے بچوں کو 5-5 روپے 10-10 روپے جو ہے فنڈ دیا جاتا تھا، اور بچے
بہت ہمت اور جذبے کے ساتھ اپنی پاکٹ منی دے دیا کرتے تھے. تو اس کے لیے چھوٹے چھوٹے ننے ٹکٹ بھی بنے تھے 20 روپے کے 10 روپے کے. پھر عمران خان کے لیے چونکہ پورا تھنک ٹینک کام کر رہا تھا کہ ہر گھر میں ایک سرٹیفکیٹ لگے. کہاں کا تھنک ٹینک تھا سر؟ وہ کوئی اپنا آپ کے اپنا انٹیلیجنس شاہ جس طرح بتا رہے ہیں منو بھائی کی طرح کے سادہ دل آدمی، وہ اس کو تھنک ٹینک کہہ رہے ہیں، یا جو اپنا حمید گل سے لے کر جنرل حمید گل سے لے کر میں ادھر ہی آنے لگا تھا کہ اس کے پیچھے پولیٹیکل چیز کا انکشاف مجھے کیسے ہوا کہ جب یہ تو میں نے واقعات بتا دیے کہ شاہ جمال کے اندر اس کا لاہور کے اندر دفتر تھا. تو جب یہ ایک دن موقع پہ نہیں پہنچے تو میں نے ان کے دفتر کا جائزہ لیا اور ان کے دوست شوکت ترین وغیرہ سے، عاشق قریشی سے شکوہ کیا کہ یہ آدمی جو ہے وعدہ کرتا ہے پھر آتا نہیں ہے. تو اس دوران میں نے پھر کے دیکھا تو وہاں پر ایک جو ہے لڑکی خاتون جاب کر رہی تھی MBA، وہ عمران خان کے سرٹیفکیٹس پہ دستخط کر رہی تھی. عمران خان، ان کو میں نے کہا کہ عمران خان کے دستخط کسی کو عمران خان نہیں کرنے چاہیے. اور جب عمران خان آئے تو میں نے ان کے دوستوں کے سامنے یہ جھگڑا کیا کہ یہ جو ہے ہمارے بچوں کے جذبات سے کھیل رہے ہیں. یہ اپنے گھروں میں سرٹیفکیٹ کو فریم کر کے جب گھر میں لگائیں گے تو یہ کہیں گے کہ عمران خان کا دستخط شدہ سرٹیفکیٹ ہمارے گھر میں لگا ہوا ہے. جبکہ آپ کو اگر یہ ایک مشن کرنا ہے، آپ کو گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے ڈیووٹ کرنے چاہیے اور ان سرٹیفکیٹس پہ بیٹھ کر سائن کرنے چاہیے تاکہ اس کے اندر کوئی صداقت اور سچائی کا پہلو بھی آئے. میری اس پر بڑی شدید بحث ہوئی اور پھر یہاں تک کہ بارگین کی بھی کوشش کی. میں نے کہا چلیں آپ 3 گھنٹے نہیں بیٹھتے تو آپ کم از کم 100 200 500 ہر اسکول کے چند سرٹیفکیٹ تو سائن کریں. تھوڑا فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں اپنا شاہین قریشی صاحب، کیونکہ ٹائم بہت لیمیٹڈ ہے. میں نے انٹرو بھی آج لمبا دیا ہے تو آج میں چاہتا ہوں کہ اس کو انالیسس کی طرف آئیں. انالیسس پہ یہ آتے ہیں کہ جی اس کام کا آغاز جو ہے 3rd فورس سے شروع ہوا اور وہاں پر جو ہے حمید گل جیسے جو لوگوں کے آگے صحافتی لنک تھے جن میں میرے دوست حسن نثار بھی آتے تھے اور یہ جو لیکن حمید گل تو ظاہر ہے جب محترمہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ 88 میں آئی تھی تو اس سے پہلے جو ہے اپنا جو پروجیکٹ نواز شریف تھا اس کی جو جنرل اپنا عبدالرحمن صاحب اور ضیاء الحق کا پروجیکٹ تھا، اس کے بعد تو وہ اس پروجیکٹ کی بھی تو پذیرائی اپنا جو وزن تھا وہ حمید گل صاحب کو ہی اٹھانا پڑا 88 میں. IGI تک چلا نا وہ تو. جی سر، وہ IGI تک چلا. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جب ان کے ہاتھوں سے جنرل اختر عبدالرحمن اور ضیاء الحق صاحب کا طیارہ اپنا حادثے کا شکار ہوا تو اس کے بعد وہ پروجیکٹ پھر حمید گل صاحب کو ہی وہ وزن اٹھانا پڑا اس پروجیکٹ کا بھی. جی تو لیکن اس پروجیکٹ کے اندر یہ ہوتا تھا کہ یہ جلدی میں تھے اور یہ کہتے تھے کہ مجھے اتنی سیٹیں دو اتنی سیٹیں دو. اور ان کے جو سول سائڈ پہ سٹی بینک کے اس وقت کے رہنما اور موجودہ شوکت ترین، انہوں نے مجھے ایجوکیٹ کیا کہ یار ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی جو ہے جو اب 6ٹھی 7ویں جماعت کا بچہ ہے وہ تو جو ہے 5 سال بعد ووٹر بنے گا، 8 سال بعد ووٹر بنے گا تو اس کی ایک سیٹ آ جاتی ہے. یہ کہتا ہے مجھے جلدی ہے تو اس کو ویٹ کرنا پڑے گا جب تک کہ وہ لوگ 18ویں سال کی عمر میں نہیں چلے جاتے جو نرسری لگائی گئی تھی اسکولوں میں. اس کے بعد جب وہ اپنی لیکن پروجیکٹ نواز شریف کا فیلیور کہاں دکھا؟ ابھی ہم 90 کی دہائی کی بات کر رہے ہیں کہ جب یہ حمید گل صاحب تھے اور طیارہ حادثہ ہو چکا تھا، بہاولپور والا سانحہ ہو چکا تھا، 88 میں محترمہ آ چکی تھی، اس کے خلاف جو الیکشن کے لیے جو اپنا جنرل دورانی کی ٹیسٹیمنی ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر کہ اپنا اس وقت کے آرمی چیف مرزا اسلم بیگ اور اس وقت کے صدر اسلم بیگ دونوں نے اپنا ٹاسک دیا کہ بھائی یہ کریں، اپنا ایک سیل بنائیں. ہلو، ہاں جی میں کچھ سن نہیں پایا. جی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سارا سلسلہ تھا
حمید گل صاحب آئے, جی جی اس نے آ کے پیٹرنائز کیا اس سارے پروجیکٹ کو, اور پھر جب حمید گل صاحب چلے گئے تو اس کے بعد جنرل درانی صاحب کو بھی وہ اپنا نواز شریف پروجیکٹ کو اپنا سپورٹ کرنی پڑی, جی جو اس نے اپنی ٹیسٹیمنی میں کہا ہے کہ صدر اسحاق خان اور اسلم بیگ نے مجھے کہا کہ آپ بنائیں یہ اپنا ایک سیل بنائیں, اور اس کو پیسے دیے, وہ چیک نمبر اور کس کو کتنے پیسے وہ بھی ریکارڈ پہ وہ سارا کچھ ہے, کورٹ میں ہے, سپریم کورٹ میں ہے. تو میں پوچھ رہا ہوں کہ پروجیکٹ نواز شریف کہاں فیل ہوا جہاں پہ سوچنا پڑا کہ ہمیں اب تیسرا اپنا ایک نیا پروجیکٹ لانچ کرنا چاہیے؟ تھرڈ فورس کا مقصد یہ تھا کہ ان کو وفاقی پارلیمانی نظام کے پیرالل جو آج تک پس منظر کے اندر ہے, صدارتی نظام لانے کی اسٹیبلشمنٹ کی جو خواہش ہے وہ آج تک دبی نہیں. آپ نے 18ویں ترمیم تک پہ دیکھا ہے کہ وہ اس پہ کیوں سیخ پا ہو جاتے ہیں کہ پاور ڈیولوشن ہو جاتی ہے, جبکہ ان کو تو 1 یونٹ کی اگر تاریخ سے دیکھ لیں یا اس کے بعد دیکھ لیں یا اس کا انڈر کرنٹ دیکھیں جو عمران خان کے دور میں ہوا ہے, جب جو ہی حکومت آئی ہے تو یہی بات چل رہی تھی کہ ہمیں جو ہے یہ صوبوں کو اختیارات دینے کا نقصان ہوا ہے اور 18ویں ترمیم کو وڈرا کیا جائے کسی طرح. یعنی جب 2008 کی, لیکن 2008 سے پہلے بھی بہت سارے اپنا واقعات ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ آج کی اس نشست میں, کیونکہ سب سے بڑا جو اپنا المیہ ہوا وہ تھا بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت, کیونکہ بے نظیر بھٹو صاحبہ وہ ابھی تک نواز شریف اتنا پاپولر لیڈر نہیں بن سکا تھا جب تک بے نظیر بھٹو صاحبہ زندہ تھیں. اس وقت نواز شریف جو بھی تھا بہرحال اس کو ایک پرو اسٹیبلشمنٹ اور ایک پپٹ کا سے زیادہ اس کی کوئی پذیرائی نہیں تھی. درست کہا آپ نے, بالکل ٹھیک ہے نا. تو یہ جو 8 کے الیکشن تھے اس سے پہلے جو یہ اب جو لوگ کہہ رہے ہیں این آر او عمران خان نے گزشتہ 10 سالوں سے یہ جو رٹ لگا رکھی ہے, لیکن اس صاحب کو کوئی بتائے کہ وہ خون کی ندیاں پار کر کے پیپلز پارٹی 8 کے اقتدار میں آئی تھی, خون کی, اور اقتدار میں آنے کے بعد بھی سلمان تاثیر اور شہباز بھٹی کی صورت میں خون کی ندیاں بہائی گئی تھی. ادھر جو ہے ANP ان کی کوalition پارٹنر بنی تو بشیر بلوچ سے لے کر ان کو بھی خون کی ندیاں پار کرنی پڑی. تو یہ جو صاحب بیٹھ کے اب ایک بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان کو میں چاہتا ہوں کہ یہ 8 کی الیکشن سے پہلے کا منظرنامہ جو تھا وہ بھی لوگوں کو ضرور بتائیں آپ. دیکھیں جو وہ منظرنامہ تھا وہ واقعتاً نئی نسل کو اس طرح اچھی طرح نہیں پتا ہوگا جو 25 سال 20 سال اور 30 سال کی عمر کے درمیان ہے, کہ یہ جو خون کی ندیاں جنہیں کہہ رہے ہیں یہ MRD ہو یا جمہوریت کی بحالی ہو, اس کے لیے جو عوام الناس نے جس طرح اپنی پشت پر جس طرح کوڑے کھائے ہیں, جس طرح جو ہے پھانسیوں کے پھندے جھولے, جس طرح انہوں نے خود سوزیاں بھی کی, اپنے آپ کو جلا لینا, کہ بھئی جب بے بسی کی انتہا اس سطح پہ چلی جائے, جب ماشاء اللہ کے مظالم جو ہیں اس انتہا پہ پہنچ جائیں, تو یہاں کے نوجوانوں نے خود کو آتش زدہ کیا اور خود سوزی بھی کی. تو اس کو اگر اس کا احاطہ کریں تو لاکھوں کے حساب سے لوگوں نے کوڑے کھائے اور لوگوں نے جمہوریت کے لیے بے تحاشا قربانیاں دیں. پورے قلعے بھرے رہتے تھے, قلعوں کے اندر تشدد ہوتے تھے, ناخن لوگوں کے نوچ لیے جاتے تھے. تو مطلب ہے کہ وہ جو ظلم کی داستانیں ہیں وہ پاکستان کے اندر وار کرائم کی سطح کے جو ہیں وہ کرائم ہیں جو ضیاء الحق کے دور میں ہوئے, اور اس کے دوران بی بی شہید محترمہ بے نظیر صاحبہ نے جس جرت اور بہادری کے ساتھ وہ ساری لڑائی لڑی اور ان کا ساتھ پاکستان کے عوام نے دیا, وہ پاکستان کی جمہوریت اور پاکستان کے مستقبل کے لیے ایک سنہرا باب ہے, جو جدوجہد کی داستان ہے, جو عظیم داستان جدوجہد ہے. تو آج بھی ہمیں بعض دفعہ یہ لگتا ہے کہ جب عمران خان جیسی فاشسٹ پالیٹکس کرنے والے جمہوری حقوق کی بات کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ یہ تو بڑا ایک اعزاز ہے نا اپنا شاہین قریشی صاحب 1977 کے اندر بے نظیر صاحبہ اپنا پاکستان کی سیاست میں آتی ہیں عملی طور پر, کیونکہ اس کے والد صاحب کی شہید ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ لوٹ دیا گیا.
یعنی 77 سے لے کر 2007 تک وہ اپنی زندگی میں فرام کراچی ٹو کشمیر اکراس دا بورڈ موسٹ پاپولر لیڈر آف دا کنٹری رہیں، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں، کوئی ایک لمحہ بھی نہیں آیا کہ اس کی پاپولرٹی کو کوئی اور کراس کر سکتا۔ ہیلو جی سر، میں معذرت چاہتا ہوں، یہ آپ کا سٹاف بیچ میں بولتا رہا ہے، میں آپ کو بالکل نہیں سن سکا۔ اور سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑی اعزاز کی بات ہے کہ 1977 میں جو لازوال قربانیاں ہیں، نہیں میں جو آپ کو بتا رہا ہوں سر کہ 1977 میں جب بے نظیر بھٹو صاحبہ نے عملی سیاست میں قدم رکھا، کیونکہ ان کے والد کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا تھا، تو اس وقت سے لے کر 2007 تک یہ 3 دہائیاں وہ کراچی سے لے کر کشمیر تک پاکستان کی سب سے پاپولر لیڈر رہیں، اور اس سارے عرصے میں 3 دہائیوں میں کبھی بھی کوئی ایسا لمحہ نہیں آیا، بھلے وہ الیکشن کے اندر فلکچویشن کرتے رہے کرنے والے، لیکن بے نظیر صاحبہ کی پاپولرٹی کو کوئی لیڈر کراس نہیں کر سکا، بالکل نہیں کر سکا۔ اور اس وقت جو ایون یہ جہاز کے گر جانے کے بعد جو جاؤلک کا گر گیا تھا، اور اس وقت اسلم بیگ اور غلام اسحاق خان جو ہے معاملات کو لے کر بیٹھ گئے تھے، تو ان کے پاس تمام تر کوششوں کے باوجود کوئی آپشن نہیں تھا کہ 1988 میں انہوں نے بادل ناخواستہ اور بہت مجبوری کے عالم میں اقتدار جو ہے بی بی شہید کے حوالے دیا، ورنہ ان کے کسی پلان کے اندر نہیں تھی بی بی، لیکن چونکہ وہ ایک وفاقی لیڈر تھی اور وہ پاپولر لیڈر تھیں، اور لوگ پیار کرتے تھے، محترمہ شہید سے پیار کا اظہار کرتے تھے اور دیوانے ہو جاتے تھے سڑکوں کے اوپر جب بی بی آتی تھیں، تو وہ یہ سارا کچھ گواہ ہے اس بات کا کہ انہوں نے بادل ناخواستہ دیا۔ اور یہ پچھلے دنوں بھی ذکر کیا ہے انہوں نے کہ جب وزیر خارجہ ہیں انہوں نے وہ خود اپنے جہیز کے طور پہ دیے، یعنی وہ بھی مشروط اقتدار دیا گیا، کیونکہ یہ شراکت اقتدار کے کانسیپٹ کے ذریعے تو آئے ہیں غلام اسحاق خان کے دور پر، لیکن اقتدار کی منتقلی کے کانسیپٹ پر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کنونس نہیں ہوئی، اگرچہ پھر اس کے بعد محترمہ بی بی شہید نے جدوجہد جو ہے اقتدار کی منتقلی کی طرف کی، اور جو ہے ریکنسائل کا فلسفی بھی یہ تھی کہ جب تک اور دیگر پولیٹیکل فورسز کو یکجا اور اکٹھا نہیں کیا جائے گا تو یہ جو ہے اقتدار کی منتقلی نہیں اب اس کو تھوڑا مزید آگے لے جاتے ہیں۔ بی بی صاحبہ کی شہادت ایک بڑا سانحہ تھی، کیونکہ وہ اگر ہوتی تو یہ جو پروجیکٹ عمران خان جیسے جو اپنا حربے تھے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے تھے، کسی صورت میں کامیاب نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ اس کی پاپولرٹی کو کراس کرنا یا اس کے قریب جانا یہ شاید اس وقت اس کی موجودگی میں ممکن نہیں تھا، شاید نہیں، یہ بالکل یقینی بات ہے، بالکل بالکل۔ لیکن جب اپنا 8 کی الیکشن آئی تو یہ جو کہا جا رہا تھا اور اب تک کہا جاتا ہے کہ شاید وہ پیپلز پارٹی پھر بے نظیر صاحبہ کے جانے کے بعد وہ دوسری ہو گئی، آصف علی زرداری نے پیپلز پارٹی کو سندھ تک محدود کر دیا، تو لوگوں کو یہ بتانا چاہیے میرے خیال میں آج جب آپ اور اس بات سارے پروجیکٹ کو دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح 18ویں ترمیم لا کے آصف علی زرداری نے جو کہا تھا اور بلال بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے، تو وہ سلسلہ ان لوگوں نے کیا، اس کی وجہ سے ان کو سزا یہ دی گئی کہ سلمان تاثیر کو شہید کیا گیا، شہباز بھٹی کو شہید کیا گیا، اور 13 کی الیکشن میں بزور بندوق گیلانی صاحب کا بیٹا اغوا کر کے وہاں رکھ کے ان کو بتایا گیا کہ آپ نے کیمپین نہیں چلانی، اور بزور بندوق ان کو محدود کیا گیا۔ بلکہ آپ ہی کی اس بات میں اضافہ کروں گا کہ جب یہ سارا کچھ کیا گیا اور یوسف رضا گیلانی صاحب کے ملتان شہر کے اندر ڈور ٹو ڈور کیمپین کے وقت اٹھا کر جب لے کر اور اس علاقے سے گزرے ہیں یہ گیلانی صاحب کے بیٹے کو، جہاں پہ کئی جو ہے جگہ فوجی ناکے آتے تھے اور ان کے بیریئر آتے تھے، کیونکہ اگر 13 کے اندر بھی یہ لیول پلینگ فیلڈ دی جاتی تو اس وقت بھی پروجیکٹ عمران خان کی کامیابی نہ ہوتی، کیونکہ اس وقت بھی
2013 میں فیاض صاحب میں آپ ایک بار اس پہ بات کر چکے ہیں پروگرام میں کہ اس وقت انہوں نے میسج یہ دیا تھا کہ ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ اس دفعہ جو ہے بم بلاسٹ نہیں ہوگا, اس دفعہ مارٹر گن جو ہے, گولا جو ہے کندھے پہ رکھ کے چلایا جائے گا اور سٹیج جو ہے وہ ٹارگٹ ہوگا. یعنی انتہا کی سب سے زیادہ سخت جو ہے دھمکی دے دی گئی تھی بلاول صاحب کی زندگی کے حوالے سے. تو اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی میں بات ہوئی اور اس کے اندر ریزالو یہ کیا گیا, ایک تو لیول پلے فیلڈ نہیں مل رہی تھی, لیکن اس کے دوران پھر تدبیر یہ بنی کہ چونکہ ایک بار جو ہے عمران خان کو لانا ہی ہے تو ان کو اب لانے دے دیا جائے تاکہ یہ بھی جو ہے سارا کچھ اپنے منطقی انجام تک پہنچ جائے. تو پھر ایک تو ممکن نہیں رہی تھی انتخابی مہم چلانا, دوسرے نمبر پہ یہ کنسیڈر بھی کیا گیا تھا کہ اس وقت بلاول کی زندگی کو جو ہے خطرے سے دوچار نہ کیا جائے اور جو اسٹیبلشمنٹ کرنا چاہ رہی ہے انہیں فری ہینڈ دے کے کر لینے دیا جائے. کیونکہ دیکھیں نا, کیونکہ دیکھیں یہ ایک 70 سے 68 سے لے کر اس پاکستان کے اندر نیب تھی اور باقی علاقائی پارٹیاں تھی, اس کے علاوہ اکراس دا کنٹری اگر کسی پارٹی کی جڑیں تھی تو وہ پیپلز پارٹی کی تھی. بھٹو صاحب کا دور ہو, بی بی صاحبہ کا دور ہو, یا اس کے بعد 8 کے الیکشن ہو, یا اس کے بعد کی صورتحال ہو. کیونکہ زرداری صاحب بھی جو بی بی صاحبہ کا ریکنسیلیشن کا جو اپنا وزڈم تھی اس کو آ کے اس نے امپلیمنٹ کیا. اس کے دور میں کوئی سیاسی کارکن گرفتار نہیں ہوا, اس نے بلوچستان سے بھی ریکنسیلیشن کی, اس نے پختونوں کو اس مسئلے کو بھی ایڈریس کیا, اس نے جو ہماری کمپلس سیاست کے اندر جو صوبائی خود مختاری کی آوازیں تھی اس کو بھی 18ویں ترمیم میں انکارپوریٹ کیا. سب چیزوں ہر حوالے سے اس نے ریکنسیلیشن کے بی بی صاحبہ کی اس وزڈم کو امپلیمنٹ کیا, جس کے نتیجے میں یہ تھا کہ وہی ایک پارٹی تھی جس کے روٹس تھے. اگر اس کو نہ اس طرح بزور بندوق ہٹایا جاتا تو پروجیکٹ عمران خان 18 میں بھی لانچ نہیں کر سکتے تھے. بالکل نہیں کر سکتے تھے کہ حالت یہ ہو گئی تھی کہ ایوان صدر کے اندر آپ کو اپنے سفیر کو جو ہے محفوظ رکھنے کے لیے رکھنا پڑتا تھا. اور اسی طرح جب اسفند یار ولی صاحب کی زندگی کو خطرہ ہوا, وہ بھی بہت عرصہ صدر زرداری صاحب کی رہائش گاہ میں رہے. تو مطلب ہے کہ خطرے تو یہ بڑھ ہی گئے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو میڈیا تھا اور انٹیلیجنسیا تھا وہ اس وقت بھی پروپیگنڈا کی مہم میں یہ کہتا تھا کہ بھئی لوگوں کو روٹی دو اور یہ این ایف سی ایوارڈ سے کیا ملے گا اور 18ویں ترمیم سے کیا ملے گا, جس پہ آج یہی سارے دانشور کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے ذریعے تو بہت کچھ مل گیا اور جو ہے سیاسی لائن جہاں پہ ڈرا ہوئی ہے اس کی تکلیف کا بھی اب پتہ چل گیا کہ کن چلیں آپ شاہن قریشی صاحب ایک اور نقطہ, اب کیونکہ پروگرام ختم ہونے کو ہے تو ایک اور, اب پروجیکٹ عمران خان تھا, ہاتھ جو آخری دنوں میں تھے اس سے جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے وہ اٹھ گئے. اب جو جنرل عاصم منیر صاحب آئے ہیں یا جنرل ندیم انجم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے بارے میں جو عمران خان کے اپنے ویوز ہیں وہ سب کو پتہ ہے. لیکن اب جو پروجیکٹ عمران خان تھا اس سارے عرصے میں ایک پروڈکٹ عمران خان بھی بن گیا ہے. اب کتنے لوگ ہیں جو اس پروڈکٹ کو بائے کرتے ہیں, تو یہ پروجیکٹ عمران خان سے پروڈکٹ عمران خان, اب اس کا کیا ہوگا؟ دیکھیں جب پروجیکٹ عمران خان ہوا تھا تو اگر آپ ریکال کریں 2014 کی تحریک اور جاوید ہاشمی کا علیحدہ ہو کر یہ اعلان کر دینا کہ ہمیں گارنٹی یہ دی گئی ہے کہ فوج سنبھال لے گی اور ہمارے عدلیہ کے جج جو ہیں وہ لانے کے ذمہ دار بنیں گے, اور یہی ہوا کہ عدالت کے ذریعے نواز شریف کو کک آؤٹ کیا گیا اور پھر عدالت کی سپورٹ آج بھی جو ہے پروجیکٹ عمران خان کے لیے آپ کو نظر آ رہی ہے کہ ورنہ یہ توشے خانے اور اتنے وہ جہاں سے آپ نے پائس اور نیک پرہیزگار اور صاف ستھرے عمران خان کا اپنے پریمبل میں ذکر کیا تھا شروع میں, وہ دیکھ لیجئے کہ وہ اپنا وعدہ خلاف, گندگی کے اندر ملوث, انگوٹھیاں بیچ دینی, کروکری بیچ دینی, گھڑیاں بیچ دینی, کبھی کہنا ہم نے 50% پیسے جمع کرائے ہیں,
اب ریکارڈ کے اوپر 20% آ رہا ہے. لیکن میں اب پوچھ رہا ہوں کہ اب فیوچر کیا ہے؟ فیوچر کیا ہے؟ یہ پروڈکٹ، یہ جو پروجیکٹ ایک پروڈکٹ بن چکا ہے، اب یہ اس کو کس طرح ہینڈل کیا جائے گا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی اگر جنرل ابھی تک اس کی وہ پذیرائی ہے پاور کا؟ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی جو جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو اپنے کردار کا جائزہ لینا پڑے گا، کیونکہ وہاں پر بھی تقسیم کا ماحول ہے تاکہ چیزوں کو میرٹ کے اوپر پرکھا جا سکے. کیونکہ پہلے تو نیب کے ذریعے اس طرح کی وکٹمائزیشن بھی کی گئی، انجینئرنگ بھی کی گئی، لیکن وہ سلوک آج عمران خان پروڈکٹ کے ساتھ نہیں ہے. وہ پروڈکٹ کا مستقبل جو ہے جب پتہ چلے گا، جب ایون ہینڈڈ کیا جائے گا کہ جو کرتوتیں اس مافیا کی سامنے آئی ہیں، اگر اس کے اوپر سچائی کے ساتھ عدالتی. لیکن قریش صاحب یہ ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا آپ سے اپنا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں چاہوں گا کہ یہ جو پنڈی میں چیف بیٹھتے ہیں اور اسلام آباد میں جو چیف بیٹھتے ہیں، زیادہ تر ڈیسیشن میکنگ میں اثر رسوخ جو اب تک کے تاریخ میں ہمیں نظر آیا ہے کہ پنڈی میں فیصلے ہوتے ہیں اور وہیں سے جو ہے اپنا اسلام آباد کا چیف موو ہوتا ہے، ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. جی ہم فیصلے. بڑی مہربانی آپ کی شاہد قریش صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کا. ناظرین سنگت پروگرام جو وقت پورو تھے تو پنجے میزبان فیاض نشکی نا اجازت صدائی گئے.